बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट 299 दिन बाद आपके कप्तान इमरान खान पाकिस्तानी कौम से बराह रास्त मुखातिब इमरान खान का इंटरनेशनल मीडिया को 299 दिन बाद पहला बाकायदा इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू ऐसे माहौल में सामने आया कि जब आप हौसला हार चुके थे, आपका हौसला टूटने नहीं दिया कप्तान ने। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को यह पैगाम पहुंचाया गया था कि एनआरओ दे दें या फिर मार्शल लॉ, रास्ते से हटने के लिए तैयार रहें। एक बड़ा फैसला इद्दत केस के अंदर जज साहब बगैर कोई फैसला सुनाए अपनी वो कुर्सी छोड़कर चले गए, कमरा अदालत से हैरान कुन तौर पर वहाँ से रवाना हो गए। वाज़िया था कि आज इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, लापता शायर अहमद फरहाद की जनाब उनकी गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर कर दी गई कश्मीर के अंदर। ये दो बड़े पैगामात थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को कि अगर आप डट कर खड़े रहेंगे तो ये सूरत हाल है मुल्क में बाकायदा तौर पर जो मार्शल लॉ नाफिज है वो एलानिया तौर पर भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कप्तान इमरान खान का 299 दिनों बाद इंतहाई हैरान कुन रद्द अमल, जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जानिब से खौफनाक कहा जाए, ख़तरनाक कहा जाए या फिर सनसनी खेज़ ऑफ़र कहा जाए, एक बहुत बड़ी ऑफ़र। और ज़राए का ये दावा है कि आइंदा चंद दिनों में हंगामी तौर पर पाक फ़ौज के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन अहम तरीन नुकात मैं आपके सामने पहले इस इंटरव्यू को रखना चाहता हूँ एक्सक्लूसिवली। और एक बार फिर ये इंटरव्यू पेड होने के बावजूद इंटरनेशनल सहाफ़ी मेहदी हसन साहब को ये इंटरव्यू दिया गया, और इंटरनेशनल सहाफ़ी मेहदी हसन साहब को दिया गया ये इंटरव्यू इस वक्त पेड होने के बावजूद। पेड से मुराद ये है कि इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मेहदी हसन साहब के चैनल और उनकी वेबसाइट पर पे करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये इंटरव्यू, इमरान खान का ये इंटरव्यू अपने तमाम तर माजी के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। वो मेहदी हसन साहब ने 2010 में पहली मरतबा स्टेट्समैन के लिए इमरान खान का इंटरव्यू किया था। 14 सालों में कई बार फिर उन्होंने इंटरव्यू किए, जिसमें अल जज़ीरा इंग्लिश और MSNBC के लिए भी इंटरव्यू शामिल थे। लेकिन वो ख़ुद कह रहे हैं कि इस तरह का इंटरव्यू उन्होंने कभी भी पहले नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लिख कर सवालात भिजवाए गए इमरान खान को, और वो इमरान खान क्रिकेट के वो लेजेंडरी खिलाड़ी वो लिखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से लेकर पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपनी कौम को क़यादत करने तक उन्होंने पहुँचाया। इस वक्त वो जेल की कोठरी के अंदर हैं। और मेहदी हसन साहब लिखते हैं कि अपने मुल्क की ताकतवर फ़ौज की हमायत खोने के बाद पार्लियामेंट की एक मतनाज़ा अदम एतमाद के ज़रिए उन्हें माज़ूल कर दिया गया, जिसे इमरान खान ने अमरीकी हमायत याफ्ता साजिश करार दिया था। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पाकिस्तानी हुकाम ने पुरतशद्दुद तौर पर गिरफ़्तार किया, जिससे उनकी जानिब से मुज़ाहरे शुरू हुए और मुल्क भर में पुलिस की जानिब से अवाम पर वहशियाना क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ। खान को अब कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, उनकी हकीकत पर मबनी होने के हवाले से अभी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन ये बात वाज़ेह है, इस इंटरव्यू में कहा गया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी बदनवानी की सज़ा की अपील मंजूर होने के बाद भी, क्योंकि वो रियासती राज उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने फाश किए, और फिर अजीबो गरीब तौर पर उन पर शादी के कवानीन के हवाले से भी वो एक सज़ा काट रहे हैं। एक कातलाना हमले में बच जाने के बाद तकरीबन 2 साल बाद इस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि इमरान खान की हिफाजत के हवाले से सवालिया निशान हैं। और जनाब इस इंटरव्यू के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि उनकी रूह को तोड़ने के लिए बनाए गए नफसियाती हरबों का निशाना बनाया जा रहा है उन्हें। और पाकिस्तानी हुकूमत जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए ये दलील देती है कि जनाब इमरान खान गैर कानूनी तरीक़ों के मुर्तकिब पाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी का फरवरी के आम इंतख़ाबात से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद खान पाकिस्तान की सरकर्दा सियासी शख्सियत हैं, ज़बरदस्त कौमी अवामी मकबूलियत है उनके पास, और
اس انٹرویو کے اندر وہ واضح کر رہے ہیں، جس کی تفصیلات میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا جناب کہ انہوں نے اس کے اندر شہباز شریف حکومت کی قانونیت کے فقدان کا بھی ذکر کیا، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی کچھ الفاظ کہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا۔ عمران خان کے قید میں ہونے کی وجہ سے وہ صرف تحریری سوالات کی فہرست بھیج سکے ہیں، براہ راست بات نہیں کر سکے ہیں، فالو اپ نہیں تھا۔ پہلا سوال تھا، عمران خان صاحب سلاخوں کے پیچھے زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی ہے یا اذیت؟ عمران خان نے کہا میں خود کو اس میں قید پاتا ہوں جسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی الگ تھلگ جگہ جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ حکام مجھے اس روشنی میں ڈالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قید تنہائی میں مجھے قیدی کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ وہ میری روح کو توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں۔ کمنٹس چاہیے، آپ کی رائے چاہیے۔ عمران خان کا یہ پیغام ہے پاکستانی قوم کے نام کہ جب آپ کے حوصلے ٹوٹتے ہیں، آج 2 فیصلوں سے یقینی طور پر پاکستانی قوم پریشان تھی، مایوس تھی۔ دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا کہ عدت کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی یقینی ہے۔ کل شہباز شریف صاحب کی جانب سے ججز کو کالی بھیڑیں کہا گیا جو آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں، دھمکیاں انہیں دی گئیں ان بٹوین دا لائنز، اور آج جج شاہ رخ ارجمند صاحب بغیر کوئی فیصلہ سنائے عدالت سے چلے گئے۔ اس سے پہلے خاور مانیکا صاحب کی جانب سے ایک ڈرامہ بھی سٹیج کیا گیا اور جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ پورے کیس کی کارروائی مکمل ہو گئی، جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اس دن جج پر عدم اعتماد۔ کیا دنیا کی کسی تاریخ کے اندر، عدالتی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی جانب عمران خان کا اشارہ تھا کہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے رؤوف حسن صاحب نے بھی یہ پریس کانفرنس کر کے پاکستانی عوام کے سامنے رکھ دی بات کہ لگتا ہے عمران خان کو مزید کچھ عرصہ جیل میں گزارنا ہوگا، کیونکہ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں پاکستانی عوام کے درمیان، کیونکہ یہ ان کی موت ہے۔ اور جو غیر سرکاری خود ساختہ ترجمان ہیں، نجم سیٹھی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، انصار عباسی ہوں یا حفیظ اللہ نیازی یا دیگر لوگ ہوں، وہ بھی مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جس دن جیل سے باہر آ گیا، پاکستان میں سول سپریمیسی کا آغاز ہو جائے گا۔ اس دن مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کو پاکستان میں بھاگنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ اس لیے یہ آخری جنگ ہے، اور اس آخری جنگ میں عمران خان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ لیکن پہلے اپنے کپتان کے متعلق ذرا سن لیجئے کہ کپتان کس حال میں ہے وہاں پہ، اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے، تو آپ پھر کیوں مایوس ہیں؟ عمران خان نے کہا وہ میری روح کو توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا دل اللہ پر یقین سے مضبوط رہتا ہے۔ میں ورزش اور پڑھنے کے ذریعے خود کو مصروف اور ذہنی طور پر تیز رکھتا ہوں۔ یہاں یہ سب کچھ اپنے آپ کو تیار کرنے اور کنڈیشننگ کرنے کے بارے میں جو آگے آ سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت مجھے لچکدار، مطمئن اور میری توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ اپنی موجودہ قید کا الزام کس پر لگاتے ہیں؟ آپ کے سیاسی حریف پاکستانی فوج، امریکہ یا مندرجہ بالا سب؟ عمران خان نے کہا ان پچھلے 2 سالوں میں میرے پاس ہر اقدام اور اس کے نتائج کا تجزیہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ 11 ماہ قید کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ سازش صرف اور صرف جنرل باجوہ نے ترتیب دی تھی، میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس نے اس اسکیم کو نہایت احتیاط سے بنایا، اس پر عمل کیا، خود کو ایک دھوکے باز شخصیت کے طور پر پیش کیا، قومی اور بین الاقوامی افراتفری پھیلانے کے لیے جھوٹ اور جھوٹی داستانیں تیار کیں۔ یہ سب کچھ اپنی ایکسٹینشن کو محفوظ بنانے کے لیے تھا۔ وہ جمہوریت اور پاکستان پر اپنے اقدامات کے نقصان دہ اثرات کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ یہ واضح کر دیا عمران خان نے اپنے اس انٹرویو کے اندر، اور عمران خان نے اس کے اندر ایک بڑی پیشکش بھی کی ہے ان بٹوین دا لائنز، وہ بھی جناب آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی میڈیا، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس انٹرویو کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان کا انٹرویو پیڈ ہونے کے باوجود تمام تر ریکارڈ توڑ رہا ہے، اور موت کی چکی میں عمران خان کا انٹرویو انٹرنیشنل صحافی مہدی حسن کو جنرل باجوہ نے مقامی اور عالمی سطح پر جھوٹ پھیلایا، جھوٹی داستانیں تیار کیں، سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے تھا۔ وہ جمہوریت اور پاکستان کو ہونے والے نقصانات سمجھنے میں ناکام رہے۔ پھر ایک تصویر بھی آئی کے ٹوڈے کی جانب سے، یہ آئی کے ٹوڈے یہ
ایکس اکاؤنٹ ہے اس کی جانب سے یہ تصویر بھی ایک شیئر کی گئی. یقینی طور پر اس کی حقانیت، اس کے حقیقی ہونے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن عمران خان نے معروف غیر ملکی صحافی مہدی حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ میں اس وقت موت کی چکی میں قید ہوں، ڈیتھ سیل جسے کہا جاتا ہے، اور بطور قیدی مجھے بنیادی سہولتوں تک سے محروم رکھا گیا ہے. اللہ نے مجھے پیسے سے لے کر شہرت تک سب کچھ دیا. میں مقبول تو ہوں، وجہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی مجھے نہیں خرید سکتا، میں کبھی نہیں جھکوں گا. واضح پیغام عمران خان کا، کوئی مجھے نہیں خرید سکتا، میں کبھی بھی نہیں جھکوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ جس جگہ رکھا گیا ہے یہ دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے، بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، نفسیاتی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں جھک رہا. The former Pakistani PM says he is confined to a death cell as he lambasted Pakistan's political and military leaders. واضح کر دیا انہوں نے، مجھے جس ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے میں بار بار آپ کے سامنے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بین الاقوامی قوانین کے تحت، ملکی قوانین کے تحت اس معاملے کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. عمران خان سے ریگریٹ کا کہا گیا، عمران خان سے کہا گیا کہ آپ کو کسی بات پر ریگریٹ ہے، کسی بات پر افسوس ہے، تو عمران خان نے کہا مجھے ایک بات پر افسوس ہے کہ میں نے جنرل باجوہ پر اعتبار کیا. اور جناب عمران خان نے کہا کہ جس طرح سے جنرل باجوہ نے یہ سارا پلان ترتیب دیا، وہ جو ہے وہ کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کے اوپر تنقید کرتا ہوں، اس لیے یہ مجھے قید تنہائی میں رکھ کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ورزش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. رؤوف حسن صاحب نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ طاقتور لوگوں کی یہ حکمت عملی ہے کہ عمران خان کو اس وقت تک باہر نہیں آنے دینا جب تک ان پر نئے مقدمات نہ بنوا لیے جائیں. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے رؤوف حسن صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، آج کہا جاتا ہے کہ جناب عدت میں نکاح کیس جج کے فیصلہ نہ سنانے کی وجہ سامنے آ گئی. وجہ کیا سامنے آتی ہے؟ جج شاہ رخ ارجمند خط لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر تھیں، لیکن خاور مانیکا نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اس سے پہلے میں عدم اعتماد کی درخواست خارج کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ یہ درخواست آ گئی ہے. اب ان اپیلوں پر فیصلہ کرنا درست نہ ہوگا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ رات کے جج شاہ رخ ارجمند پر بھی اسی قسم کا دباؤ تھا، اسی قسم کے روابط تھے، جس قسم کا دباؤ، جس قسم کے روابط کی جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے خط لکھ کر بتا دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اور آج یہی کچھ ہوا اور اپیلوں پر فیصلہ سنائے بغیر وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے. اس سے پہلے ڈیلے کرنے کی کوشش کی. معاون وکیل نے کہا جو ہے وہ خاور مانیکا نے کہ رضوان عباسی بعد میں عدالت میں پیش ہوں گے، ابھی مصروف ہیں. پھر اس کے بعد معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے رہے اور کمرہ عدالت میں شور شرابہ جب ہوا تو شاہ رخ ارجمند فیصلہ سنائے بغیر اٹھ کر چیمبر کے اندر چلے گئے. اب اس انٹرویو کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. عمران خان یہ انٹرویو اگرچہ پہلے دے چکے تھے، لیکن ان تمام تر معاملات کے متعلق انہیں اچھی طرح سے اندازہ تھا. ایک یہ معاملہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے. عمران خان نے واضح کر دیا ہے، پیغام دیا ہے. عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے میرا پیغام ہمیشہ واضح رہا ہے، فوج کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے. جب بھی انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کیا، ملک نے ٹوٹنے سمیت بھاری قیمت ادا کی. بدقسمتی سے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا گیا، وہی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں جس کے تباہ کن نتائج آتے ہیں. عمران خان کیا سنسنی خیز آفر ہے، کیا خوفناک پیشکش ہے. یہی ہے اس کے اندر کہ جناب آپ سب کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ذات کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا گیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بشرا بی بی اور میری ذات کے حوالے سے، میرے گھر کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا، رجیم چینج آپریشن کے ذریعے حکومت بدل کر جو کچھ کیا گیا 9 مئی کو پاکستانی عوام کے ساتھ، اور جس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں، جو کچھ کیا گیا 8 فروری کو پاکستانی عوام کے ساتھ، اس سے کسی طور پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو، چاہے 9 مئی کے معاملات ہوں، چاہے 8 فروری کا الیکشن ہو. یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جن کے اوپر میں ڈٹ کر کھڑا ہوں. ایک ایسے ماحول کے اندر کہ آج جناب یہ واقعہ کس وقت ہوتا ہے کہ جناب 14 مئی کو اسلام آباد سے لاپتہ ہوتے ہیں شاعر احمد فراد. 29 مئی کو کیسے سامنے آتے ہیں کہ آزاد کشمیر پولیس کی لکھی کہانی FIR کے اندر آتی ہے جناب کہ 29 مئی صبح 7 بجے کوہالہ پل پر کیری ڈبہ جا رہا تھا
اور چیک پوسٹ پر موجود پولیس اہلکاروں نے گاڑی ڈرائیور سے شناخت طلب کی تو اس گاڑی میں موجود ایک شخص جس کا نام بعد میں فراد علی شاہ معلوم ہوا، اس نے اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی، تلخ کلامی کی، اس لیے اس پر کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ راولپنڈی سے کشمیر اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ ایف آئی آر کا متن جو ہے وہ اس پر کئی سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، جیسا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور اس طرح سے بھی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر عمران خان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ 299 دن گزرنے کے باوجود آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اور عمران خان اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جلد کال آئے گی ان کی طرف سے ایجیٹیشن کے حوالے سے، سڑکوں پر آنے کے حوالے سے، کیونکہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کیوں خاموش ہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے بڑی امپارٹنٹ ہوگی اس ویڈیو کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی اور مستقبل کا کنٹینٹ تیار کرنے کے حوالے سے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔